बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। पिछली वीडियो जो हमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के पस मंज़र में की थी, आज की गुफ्तगू भी मुझे यही लगता है कि इसी पस मंज़र की मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। बाज़ लोग जो सुलहुल हसन पर गुफ्तगू करते हैं, पस मंज़र को बिल्कुल काट के आखिरी उस हिस्से में जहाँ पर सुलह हुई वहाँ वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चंद तारीफ़ी कलिमात लिखते हैं और उसमें हज़रत मुआविया की खूबियों का बयान शुरू कर देते हैं कि अगर इमाम हसन उनको इस काबिल ना समझते तो उन्हें कभी भी ये उनके सुपुर्द ना करते हुकूमत। कोई लोग कहते हैं उन्होंने हुकूमत को लात मार दी, कोई कहते हैं उन्होंने दुनिया उनको दे दी। बहरहाल जो भी कोई गुफ्तगू है, लेकिन उन बातों को पढ़ के और देख के लगता ये है कि इन लोगों ने इसके पस मंज़र को नहीं देखा। सुलहुल हसन का पस मंज़र देखना बहुत ज़रूरी है। और सुलह हसन पूरा एक तवातुर था, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। ये नहीं था कि अचानक आके सुलह हो गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कोई क्या हुआ कि अचानक आपने सुलह फरमा ली। सुलह के पीछे एक पूरी तरतीब थी। अगर आप वहाँ से पीछे चलें तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मौलाए कायनात की जंगें, मौलाए कायनात की जंगों से भी पीछे आ जाएं तो आज चूँकि यौम फ़तह मक्का है, मेरा जी ये चाहता है कि फ़तह मक्का के दिन के हवाले से सुलहुल हसन का पस मंज़र आपके सामने रख दूँ। आप ये जानते हैं अच्छी तरह कि इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का पर अपनी जान के दुश्मनों को, अपने खून के प्यासों को रसूलुल्लाह ने जिस तरह मुआफ़ किया, तारीख़ इंसानियत उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती। वो लोग हुज़ूर के दुश्मन थे, उन्होंने मक्का में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तंग किया, आका अलैहिस्सलाम को हिजरत पर मजबूर किया, रसूलुल्लाह के सहाबा को तकलीफ़ें दी, अज़ियतें दी। इतनी तकलीफ़ें, अज़ियतें कि इनको बर्दाश्त करना स्वाय ईमान की ताकत के रसूलुल्लाह के सहाबा के अलावा शायद कोई ना कर सकता। आका अलैहिस्सलाम मदीना चले गए, उन लोगों ने यहाँ भी ना छोड़ा। मदीना में हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर हमले करते रहे। बद्र हुआ, उहुद हुआ, खंदक का मार्का हुआ और ये सारे मार्के होने के बाद आखिरकार 8 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए, वो रात के अंधेरे में आका अलैहिस्सलाम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर निकले थे। आज रसूलुल्लाह सिर्फ़ 8 साल के बाद एक अज़ीम फ़ातह की सूरत में, लेकिन तकब्बुर के साथ नहीं, आजिज़ी के साथ मक्का में दाखिल हुए। इस तरह के आका अलैहिस्सलाम अपने कुस्वा पर तशरीफ़ फरमा हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम इतने झुके हुए हैं अल्लाह के हुज़ूर कि आका अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक, आपकी पेशानी कुस्वा की कोहान के साथ लग रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सारे लोगों को मुआफ़ फरमा दिया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम आज़ाद हो। आका अलैहिस्सलाम ने ये जो लफ्ज़ बोला था तुलक़ा, ये सहाबा के अंदर एक इस्तिरा की हैसियत इख्तियार कर गया। सहाबा इकराम इन सारे लोगों को जो फ़तह मक्का के वक्त मुसलमान हुए थे, इनको तुलक़ा कहा करते थे। चंद अहादीस आपके सामने रखता हूँ। इन तुलक़ा का जाके फिर बाद की जंगों में क्या इनका रोल था और सय्यदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब जिन लोगों के सामने मजबूर हुए वहाँ पर इन लोगों का कितना किरदार था, ये आपको समझाना चाहता हूँ। हज़रत मुआविया बेटे थे हज़रत अबू सुफ़ियान के। हज़रत अबू सुफ़ियान आपके वालिद गिरामी थे और आपकी वालदा मायदा हज़रत हिंद थीं। ये दोनों लोग मक्का के सरदारों में से थे, कुरैश मक्का के कुफ़ार के सरदारों में से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी की इन्होंने इंतहा कर दी थी। आका अलैहिस्सलाम ने इनके घर को मक्का में दारुल अमान करार दे दिया। ये है हुज़ूर का ज़र्फ़, ये है मेरे मौला करीम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को इज़्ज़त देना। आका की जान के दुश्मन और खून के प्यासे रसूलुल्लाह के चचा के कलेजे को निकाल के चबाने वाले, उनका घर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दारुल अमान करार दे दिया। हुज़ूर ने फरमाया जिसने हथियार छोड़ दिया उसको भी मुआफ़ी है, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाए उसको भी मुआफ़ी है, जो हरम में बग़ैर हथियार के बैठा हो उसको भी मुआफ़ी है। अलगर्ज़ एक आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हालांकि ऐलान किया था अल-यौमु यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज अल-यौम तस्तहिल्लुल काबा, आज काबा के अंदर हलाल किया जाएगा लोगों को कत्ल करना थोड़ी देर के लिए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुंची, आका ने फरमाया नहीं, साद ने दुरुस्त नहीं कहा, अल-यौमु यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज काबा को इज़्ज़त दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे लोगों को उनके इस्तेहकाक से बढ़कर इज़्ज़त अता फ़रमाई और उनको तुलक़ा का लक़ब अता किया। चंद अहादीस आपके सामने रखता हूँ। बुनियादी वजह
وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ، چونکہ اب یہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، محدثین کی تعریف صحابیت کے تحت یہ لوگ صحابہ ہیں، ان کی صحابیت یا ان کے اسلام کا کسی کو انکار نہیں ہے، یہ حدیث روایت کرنے کے لحاظ سے صحابہ کے گروہ میں آتے ہیں، لیکن اگر تفصیل سے دیکھا جائے، اصولیین کے نزدیک دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ طلقاء تھے، صحابہ کرام سے ایک درجہ نیچے ہے ان کا، یہ طلقاء ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قید کرنے کے بجائے، قتل کرنے کے بجائے، خون بہانے کے بجائے آزاد کر دیا تھا۔ صحابہ ان کو طلقاء ہی کہا کرتے تھے۔ چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، حدیثوں کے نمبر آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بخاری شریف کی حدیث پاک 4333 یعنی 4333، اور بخاری کے اندر ہی 2441 2441، اور بخاری شریف میں ہی 4337 یعنی 4337۔ یہ تین احادیث ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں۔ ان تینوں کا ایک ہی مضمون ہے، غزوہ حنین۔ اب آپ جانتے ہیں غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا۔ فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل خود ہی مسلمان ہو گئے جو انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ کو اور ان کے رشتہ داروں کو چھوڑ دو۔ فتح مکہ میں چونکہ حضور کے رشتہ دار تھے تو یہ کئی قبائل یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول محمد اگر اپنے رشتہ داروں پر غالب آ گئے تو ہم بھی مان لیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ مکہ والے بہت جنگجو تھے، ان سے جیتنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اگر رسول اللہ جیت گئے تو یہ اللہ کے رسول ہم مان لیں گے۔ بہت سارے قبائل مسلمان ہو گئے، لیکن یہاں حوازن اور غطفان دو قبائل ایسے تھے، ان پر الٹا اثر ہوا۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی، انہوں نے بندے اکٹھے کیے، بہت بڑا لشکر بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ لشکر لیا، 12,000 کا لشکر۔ اس لشکر کا بیان ان احادیث میں ہے اور آپ حیران ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں 10,000 اور طلقاء، یعنی جس بھی صحابی نے اس کو روایت کیا وہ کہنے لگے کہ یہ جو یوم حنین تھا اس دن ہمارے ساتھ 10,000 اور طلقاء تھے۔ 10,000 اور طلقاء یہ 2,000 کی تعداد میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ساتھ لے لیا۔ ہوا کیا کہ غزوہ کے موقع پر ان لوگوں نے جب زور کی تیر اندازی کی اور تیروں کی بارش کر دی تو یہ طلقاء بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگنے سے بھگدڑ مچی، کئی مسلمان جو پکے مسلمان تھے وہ بھی دوڑ گئے۔ جب وہ دوڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آوازیں دیں انصار کو، یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار۔ دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ان کی آواز اونچی تھی، انہوں نے مہاجرین کو آوازیں دینی شروع کیں۔ خیر انصار اور مہاجرین مڑ کے اکٹھے ہوئے اور اتنا زور کا حملہ کیا کہ کفار بھاگ گئے۔ اب جب وہ کفار بھاگ گئے تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ یہ مزے کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے سارا مال غنیمت زیادہ طلقاء کو اور کچھ مہاجرین کو آقا علیہ السلام نے دے دیا، انصار کو سرے سے مال غنیمت دیا ہی نہیں۔ یہ ایک الگ تقاضا کرتا ہے، میں انصار کی شان پر کبھی بیان کروں، لیکن یہاں پر شاید کوئی یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ایسا کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آقا کو جو جتنا پیارا ہوتا تھا نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس دنیا دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، دنیا کا مال اسے نہیں عطا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو عطا نہیں کرتے تھے، دنیا کا مال محدود جاتا تھا اور اگر پہنچ بھی جائے تو خرچ کرنے کی تلقین کر دیا کرتے تھے۔ انصار کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کا یہ مال نہیں دیا۔ انصار اس پر ناراض بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے۔ آپ اگر ان کا جملہ سنیں تو انصار نے جب یہ دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام نے سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا تو انصار نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے اذا کانت شدیدۃ فنحن ندعا ویؤتی الغنیمۃ غیرنا، کہ جب شدت ہوتی ہے جنگ کی، مشکل وقت ہوتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سن لی، ان کو ایک خیمے میں بلایا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بہت محبت کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کی۔ آقا نے فرمایا اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیرة وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں، اونٹ، ریوڑ لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ آقا نے فرمایا میرے
صحابہ، اے میرے انصار، لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار شعبا، اگر باقی سارے لوگ ایک وادی میں چلیں اور دوسری گھاٹی میں میرے انصار ہوں، لاحترقت شعب الانصار، تو میں انصار کی گھاٹی میں رہنا پسند کروں گا، میں انصار کے ساتھ رہوں گا۔ انصار نعرے لگانے لگ گئے، خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ کے رسول مل گئے۔ انہیں دنیا کی کیا ضرورت تھی، جنہیں اللہ کے رسول مل جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس حدیث پاک میں 2 بار یہ بات بیان کی گئی کہ طلقاء کو اور مہاجرین کو مال غنیمت دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی کیٹیگرائزیشن کی تھی، وہ وہی تھی جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے، پھر ان میں بھی اعلیٰ درجے کے وہ لوگ تھے جن کو سبقت مل گئی تھی، لیکن مہاجرین و انصار کے بعد تیسرا درجہ طلقاء کا ہے، تیسرا درجہ۔ ان کو آپ تابعین کہہ لیں، ان کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو نام دیا وہ الطلقاء تھا۔ اور صحابہ کرام بھی یہاں پر حدیث پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فآت الطلقاء والمہاجرین، حضور علیہ السلام نے طلقاء اور مہاجرین کو مال غنیمت عطا کیا۔ اسی طرح دوسری حدیث کے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، عشرۃ آلاف ومن الطلقاء، 1000 لوگ اور طلقاء میں سے کچھ لوگ 2000 لوگ وہ تھے۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ختم ہوا، غزوہ کے فتح پا جانے کے بعد جب آقا واپس آئے، یہ ایک حدیث پاک ہے امام مسلم کی، یہ نمبر نوٹ فرما لیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4680، 4680۔ اس میں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے آگے کہتی ہیں یا رسول اللہ اقتل من بعدنا من الطلقاء ان ہزموا بک، آقا ان طلقاء کو قتل کر دیں جو بھاگ گئے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ جو جنگ کو ہرانے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ام سلیم ان اللہ قد کفا و احسن، اے ام سلیم اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اب یہاں پر فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے بعد حضرت سیدہ ام سلیم ان کو طلقاء کا لفظ بول رہی ہیں، اور یہ طلقاء وہی تھے جو فتح مکہ کے بعد والے لوگ تھے، اور ان کے سردار حضرت ابو سفیان، ان کی زوجہ حضرت ہند اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ، یہ سرداروں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلقاء ہی کہا۔ اب آپ ایک لفظ یاد رکھیں، ایک بنیادی بات سمجھیں، ان کے ادب میں، احترام میں بھی وہی فرق ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو لوگ اب حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی شان میں جب کوئی کتابیں لکھتے ہیں، میرے پاس بھی پڑھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، پہلا چیپٹر تفصیلی لمبا چیپٹر ہوتا ہے اور تمام صحابہ کرام کی وہ شانیں، صحابہ کی وہ شانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلقاء کو سکھایا کرتے تھے، وہ ساری بیان کر کے اس سے ان طلقاء کا مقام واضح کرتے ہیں۔ یہ بات ناجائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے، آپ ساری احادیث کو دیکھ لیں، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اس کے پیچھے کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید اگرچہ کہ طلقاء میں سے نہیں تھے، یہ سن 6 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے یا 7 میں، یعنی فتح مکہ سے کوئی سال 1.5 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے، مگر یہ السابقون الاولون ان لوگوں میں سے ایک کے ساتھ جھگڑ پڑے تھے، حضرت عبد الرحمن کے ساتھ، عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبت، اگر تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دو تو ما بلغ مد احدہم ولو نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک مد یا اس کے آدھے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں اس پر پیچھے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ آپ سن لیں، صحابہ اور طلقاء، وہ سننے والی ہے، میں اس میں یہ احادیث لا چکا ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث، آپ 90% سے زائد احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں وہ دیکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد طلقاء بنے تھے، طلقاء صحابہ ہوئے تھے، ان کو سکھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی جو شان سکھائی تھی، وہ احادیث ہیں جو حضور کے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کی شان ہے۔ یہ بعد والے لوگوں کی شان میں یہ احادیث نہیں آئیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دل صاف نہیں ہو گیا تھا۔ بہت سارے صحابہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھیں، حضرت بلال تھے، حضرت صہیب تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، جنہوں نے لوگوں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائی تھیں، جنہوں نے مشکلات اٹھائی تھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فوراً بھول گئے تھے وہ سارا کچھ؟ وہ آقا کی حیا میں چپ تھے،
مگر ان کے دل دکھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اندازہ تھا کہ ان کے دلوں کی مرہم وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، بدلہ لیا جائے، مگر حضور کا کردار، یہ حضور کا آقا علیہ السلام کا اخلاق میرے مصطفیٰ نے معاف کر دیا۔ کسی اور کی تھی اتنی جرت کہ یہ کام کر سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس حدیث پاک کو نوٹ فرما لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6412، 6412 نمبر حدیث۔ بعض لوگ اس سارے کو جو کہ یہ تاریخ ہے، ہم اس کو نہیں سنتے، تاریخ میں تو ایسی ایسی باتیں۔ اللہ کے بندوں، صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ بھی ایک حیران کن بات آپ لوگ دیکھیں گے، وہ لوگ جو اپنے موقف کے لیے ضعیف اور موضوع تر روایات لے کے آ جاتے ہیں، ہماری صحیح احادیث جب میں ان کے سامنے رکھتا ہوں وہ ان کی بھی تعویل کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ان ضعیف احادیث یا موضوع روایات کے اوپر ایک پہاڑ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ نہ گر جائے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سب سے آگے ہے۔ جو آقا کا فرمان آپ تک پہنچ جائے، جو حدیث صحیح پہنچ جائے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر امتی ہیں تو حق ہے کہ جب حدیث صحیح ہم تک پہنچائے تو اس کو اپنا مذہب، اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ امام مسلم کی حدیث صحیح ہے۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ حضرت ابو سفیان چند صحابہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال کے پاس سے گزرے۔ معلوم ہے ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا واللہ ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذها، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی تلواریں ابھی تک اللہ کے دشمنوں کی گردنوں پر جہاں پہنچنی چاہیے تھی نہیں پہنچی۔ یعنی ابو سفیان کو اللہ کا دشمن کہا، ابو سفیان کو اللہ کا دشمن کہا۔ میں تاریخی روایات میں نہیں آتا، بڑی بڑی باتیں ہیں، کس نے کیا کچھ بولا۔ یہاں یہ جو حدیث صحیح ہے اس کے الفاظ بولتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے جب اونچی آواز میں بولا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر۔ آپ نے فرمایا لوگو، تم قریش کے شیخ اور سردار کے متعلق یہ کہتے ہو؟ یہ کہہ کے انہیں چپ کروا دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور آقا علیہ السلام کو جا کے یہ بات بتا دی کہ صہیب، بلال اور سلمان نے ایسے کہا تو میں نے ان کو چپ کروا دیا، ابو سفیان کو انہوں نے ایسے کہا تھا۔ اب معلوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت بلال نے ان کو اللہ کا دشمن کہہ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام بلاتے کہتے بلال اب یہ مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا، اللہ کا دشمن نہیں رہا۔ مگر پتہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے، یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، ابو بکر تم نے ان کو ناراض کر دیا، میرے صحابہ کو، بلال کو، صہیب کو، سلمان کو تم نے غضبناک نہ کر دیا ہو۔ لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا ابو بکر تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ کیا معنی؟ میں نے معاف کر دیا، یہ میرا ظرف تھا، لیکن بلال کے زخموں پر مرہم تو وقت رکھے گا۔ بلال کو تو تکلیفیں نہیں بھولیں، سلمان کو تو اپنا بکنا بکانا تکلیفیں نہیں بھولیں، صہیب کو تو اپنی مشکلات نہیں بھولیں۔ آئے لوگوں، حضرت ابو بصیر کو کیسے بھولتی ہوں گی، حضرت ابو جندل کو کیسے بھولتی ہوں گی؟ ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کی تھی، ظلم کی انتہا کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا نا ابو سفیان کی وجہ سے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر واپس گئے، جا کے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا میرے بھائیوں، میں نے تمہیں ناراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا قالوا لا یغفر اللہ لک یا اخی، اے ہمارے بھائی اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ حالات تھے صحابہ کرام کے اپنے دلوں کے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں، آقا علیہ السلام کو بھی کئی باتیں، انسان ہے بتقاضائے بشریت، کئی باتیں خود رسول اللہ نہیں بھول سکے مگر معاف فرما دی، معاف فرما دیا۔ کردار دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام نے جب وحشی سامنے آئے، بخاری کی یہ حدیث ہے، نمبر اس وقت میرے پاس نوٹ نہیں ہے، بعد میں کسی ٹائم آپ دیکھ لیجئے گا، بتا دوں گا، لیکن فتح مکہ کے باب میں ہے یا حضرت وحشی کے اسلام لانے کے باب میں آپ دیکھ لیں۔ وحشی سے کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ حضور علیہ السلام نے وحشی سے کہا تھا، اے وحشی هل تستطيع ان تغیب وجهك عنی، اے وحشی کیا ممکن ہے کہ آپ اپنا چہرہ مجھ سے غائب رکھو؟ وحشی نے کیا کیا تھا؟ وحشی ایک غلام تھا، ہندا کے کہنے پر ابو سفیان، ہند اصل لفظ ہے، اردو میں ہندا مشہور ہو گیا، ہند اور ابو سفیان حضرت معاویہ کے والدین کے کہنے پر اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کا کلیجہ نکالا گیا،
اس کو ہند نے اپنے دانتوں کے نیچے چبایا۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جو اس غلام کو یہ الفاظ بول رہے ہیں، ابو سفیان اور ہند کے لیے حضور کے دل میں کوئی بہت زیادہ محبت آئی ہوگی۔ الفاظ نہیں ہے میرے پاس حدیث کے، یہاں پر کوئی کہے کہ وہ غلام تھا تو اس کو ایسے بول دیا، یہ سردار تھے تو ان کو عزت دے دی۔ یقیناً رسول اللہ نے کچھ کہا ہوگا جو آج حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ یقین جانیں نبی علیہ السلام نے محبت نہیں کی ہوگی۔ حضور علیہ السلام اگر وحشی کو دیکھ کر اپنے چچا یاد آتے ہوں گے تو رسول اللہ کو یقیناً ہند کو دیکھ کے بھی اپنے چچا یاد آتے ہوں گے۔ مگر یہ لوگ چونکہ بعد میں حضرت معاویہ حکومت میں آ گئے، ان کی والدہ تھیں، ان کے والد تھے، یہ چیزیں نہیں کتب حدیث میں جگہ پا سکیں۔ حیا کا تقاضا یہی سمجھا محدثین نے بھی، بیان کرنے والوں نے بھی، صحیح سند کے ساتھ ہمیں کوئی چیز ایسی ملتی نہیں۔ تاہم یہ جو بات ہے حضور علیہ السلام نے اس غلام کو کہہ دیا میرے سامنے اپنا چہرہ نہ لانا، گویا نبی علیہ السلام کے دل پر بھی بوجھ تھا۔ نبی علیہ السلام بھی یہ محسوس۔ اب جو بعض اوقات لوگ کرتے ہیں نا، جو دو دلائل دیتے ہیں، یہاں پر میں جن دونوں کی طرف آنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے وہ یہ کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ بہت بڑی دلیل دیتے ہیں لوگ کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے افضل ہیں، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے افضل ان سے کم درجے کے ہیں، لیکن ان ساروں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ جنت تو اللہ تعالیٰ نے سارے اہل ایمان سے وعدہ کر رکھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جتنے لوگ اتباع بے احسان قیامت تک کریں گے الی یوم الدین، ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ یہ ایسا کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ چند لوگ جنہیں رسول اللہ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، وہ بیعت رضوان والے جن کو اللہ نے بشارت دی، پھر صحابہ کو، پھر ساری امت کو، یہ سب کو اللہ نے بشارت دی ہوئی ہے۔ مگر یہاں پر جو آپ بات سمجھے اس آیہ مبارکہ میں من قبل الفتح وقاتل، الفتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فیتھ انسائٹ کے علاوہ یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں اس پر آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ محدثین نے لکھا بھی، مفسرین نے بھی اس کو کہ یہ فتح جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ، دونوں چیزوں کو رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ صلح حدیبیہ ہے۔ وجہ اس کی دو وجوہات لکھ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو نیچے ایک اچھے انداز میں کمنٹس کے سیکشن میں اسے لکھ دیں، دلیل لکھ دیں کہ جی کوئی دلیل ہے کہ اس الفتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ مفسرین کے اقوال نہ لکھیں، مفسرین کے اقوال نہ لکھیں، ان کی دلائل لکھیں کہ مفسرین نے دلیل کیا دی۔ ہر مفسر اپنا قول لکھتا ہے، پھر اس پر دلیل لاتا ہے، وہ دلیل درج کر دیں کہ وہ دلیل کیا ہے۔ یہاں جو میں بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ سورہ الحدید یہ فتح مکہ سے پہلے اتر چکی تھی۔ میری بات آپ سمجھیں، فتح مکہ سے پہلے اتر چکی تھی۔ بعض نے کہا کہ اس کی چند آیات، شروع کی 9 یا 10 آیات مکہ میں اتری تھیں۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے کے واقعات میں آتا ہے کہ الحدید کی آیات سنی تھی۔ بعض نے کہا کہ پہلی چند آیات کے علاوہ باقی ساری مدینہ میں اتری، چونکہ اس میں مدینہ کے جو انفاق کا اور جو باقی احکام ہیں وہ مدنی صورت کے ہیں۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے یہ کہ فتح مکہ سے پہلے اتر چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے فتح سے پہلے والے اور فتح کے بعد والے، تو صحابہ پوچھتے نا یا رسول اللہ یہ کون سے فتح کے بعد والے ہیں؟ صحابہ جانتے تھے کہ یہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد والے ہیں، جس کو قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا ہے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے والے مسلمان اور صلح حدیبیہ کے بعد والے مسلمان، یہاں پر جن کا ذکر کیا گیا، کلم وعد اللہ الحسنی، ان ساروں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ اس پر ایک دلیل لکھنی ہے تو ایک حدیث پاک لکھ لیں، امام بخاری کی حدیث 4150، صحابہ کرام اس آیہ مبارکہ میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ لیتے تھے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ دلیل ہے۔ اس کے بعد آخری ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت برا بیان کرتے ہیں، تعدون انتم الفتح فتح مکہ تھا، تم لوگ فتح گنتے ہو فتح مکہ کو، تم لوگ کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یہ طلقاء تھے۔ طلقاء اس آیت میں فتح سے مراد فتح مکہ لیتے تھے، چونکہ ان کی بعد میں حکومت تھی، انہی کے طلباء تھے، حضرت اکرمہ تھے، وہ میں کیا اس تفصیل میں جاؤں۔ کئی لوگ جو ان سے محبت کرنے والے بعد میں مفسرین بنے، انہوں نے اقوال درج کیے، نیچے تک محدثین وہ اقوال لے کر آگے، نیچے تک
وہ محدثین اقوال لے کر آگے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا تعدون انتم الفتح فتح مکہ تھا، یہ بخاری کی حدیث ہے صحیح، تم فتح سے مراد اس آیت میں فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو، وقد کان فتح مکہ فتحا، حالانکہ فتح مکہ فتح ہی تھی، ونحن نعد الفتح بیعت الرضوان یوم الحدیبیہ، ہم حدیبیہ کے دن جو بیعت رضوان تھی ہم لوگ اسے فتح گنتے ہیں، تم اور ہم سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی جو لوگ جنہوں نے اس ایک فکر سے متاثر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے مراد وہ لوگ، انا فتحنا لک فتحا مبینا تو آیت سورت پڑھیں، وہاں پر کوئی ناسمجھ ہی ہوگا جو اس سے مراد فتح مکہ لیتا ہوگا، وہ تو ساری کی ساری صلح حدیبیہ کے باب میں اتری ہوئی صورت ہے، وہاں کون فتح مکہ مراد لیتا ہے؟ وہاں تو ہر کوئی فتح حدیبیہ مراد لیتا تھا، صلح حدیبیہ ہی مراد لیتا تھا۔ اس آیہ کریمہ میں شک تھا کہ یہ کون سی فتح ہے۔ کچھ لوگ جو طلقاء اور ان کے حمایتی لوگ اس سے مراد لیتے تھے، اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کے لوگ اور فتح مکہ کے بعد کے لوگ، پہلے والے افضل ہیں، بعد والے ان سے کم ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لیکن حضرت برا نے کہا تم اس سے مراد فتح مکہ لیتے ہو، اور فتح مکہ کا دن بھی یقیناً فتح کا تھا، لیکن ہم اس سے مراد فتح بیعت رضوان لیتے ہیں صلح حدیبیہ والی۔ تم اور ہم سے کیا مراد ہے؟ تم طلقاء، ہم صحابہ، ادھر تم ادھر ہم نہیں کیا صحابہ نے، رسول اللہ کی حیا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم ان کے کفر کی بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اب بعض لوگوں کو بڑا مسئلہ بنتا ہے حضرت معاویہ کی شان میں وہ احادیث کہ آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، چونکہ حکومت آگے حضرت معاویہ کی، وہ برسر اقتدار آگے، ورنہ طلقاء میں سے کسی کے فضائل بیان نہیں ہوئے۔ طلقاء میں سے بڑے بڑے صحابہ کے، بدری صحابہ میں سے بے شمار نام، احد کے صحابہ میں سے بے شمار نام، السابقون الاولون میں سے کئی لوگ ہیں جن کے نام کا کوئی چیپٹر ہی قائم نہیں ہے کتب حدیث میں، ان کا کیسے آ گیا فتح مکہ کے بعد والوں کا؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ حکومت میں آگے تھے اور احادیث بھی آ گئی مارکیٹ میں۔ میں حیا کرتا ہوں، محدثین حدیثیں لائے ہیں وہ احادیث، لیکن بڑے بڑے لوگ حضرت اسحاق بن راہوے جیسے، اس ٹاپک کو انشاءاللہ پھر کبھی لوں گا، اسحاق بن راہوے امام بخاری کے استاد، وہ کہتے تھے لیس فی فضلہ شیء قط، حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کا، بڑے بڑے محدثین کہتے تھے کہ برابر سرابر بچ جائے تو بڑی بات ہے، تم فضیلت کی بات کرتے ہو؟ فضیلتیں ساری مولا علی شیر خدا اور ان کے ساتھیوں کی تھیں، فضیلتیں ساری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھیں، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دن رات لڑے، مقابلے کیے۔ اب جو احادیث کا بھی مضمون آیا انشاءاللہ تو اس کا بیان کروں گا، زیادہ تر کی تو سندیں ٹھیک نہیں ہیں، موضوعات ہیں، موضوع ہیں ضعیف جداً، اور پھر اگر کسی ایک حدیث کی سند درست ہے تو اس کے متن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بعد میں حضرت معاویہ کے کردار سے میل نہیں کھاتا، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو نہیں لینا چاہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل نہیں بیان کیے، یہ جو فتح مکہ کے بعد لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور آقا علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ حضور کا یہ فرمان المعجم الکبیر للطبرانی، یہ حدیث پاک لکھ لیں، 2253 2253 نمبر حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو السلسلۃ الصحیحہ میں 1036 نمبر پر لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا المہاجرون بعضهم اولیاء بعض فی الدنیا والآخرہ، مہاجرین ایک دوسرے کے دوست ہیں، دنیا اور آخرت میں دوست ہیں۔ والطلقاء من قریش والعتقاء من ثقیف بعضهم اولیاء بعض فی الدنیا والآخرہ، قریش کے طلقاء اور ثقیف کے عتقاء یہ دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حضور دو گروہ دے کر چلے گئے، وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا زیادہ درد حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو تھا۔ حضرت عثمان غنی مہاجر تھے، 2 دفعہ کی ہجرت کی تھی انہوں نے، اور مہاجرین آپس میں بھائی ہیں۔ مہاجر تھے حضرت عثمان غنی، پھر رسول اللہ کے داماد تھے، حضرت علی بھی مہاجر تھے، رسول اللہ کے داماد تھے۔ ان کا قصاص مولا علی شیر خدا سے زیادہ کس کو چاہیے ہوگا؟ مگر ایک غلط تحریک شروع کر کے اس قصاص کو روکا گیا اور خلافت راشدہ کو مشکل میں ڈال کے بالآخر ختم کر دیا گیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک، وہ بھی آپ سن لیں، آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ امام بخاری نے 3604 نمبر حدیث 3604 اور امام مسلم کی 7325، یہ دو حدیثیں ہیں، 3604 7325، بخاری اور مسلم کی ایک ہی حدیث ہے، ایک لفظ کے فرق کے ساتھ۔ بخاری میں یہلک الناس اور مسلم میں یہلک امتی، میری امت ہلاک ہو جائے گی، ھذا الحی من قریش، قریش کے اس قبیلے سے، قبیلے کا نام نہیں لکھا ہوا حدیث میں۔ آپ خود حساب کر لیں کس قبیلے نے اسلام کو اور رسول اللہ کی امت کو تباہ کیا، کس نے رسول اللہ کے نواسوں کو، رسول اللہ کے داماد کو مصیبت میں ڈالا، کس قبیلے نے خلافت راشدہ کو رسول اللہ کی قائم کردہ خلافت کو ختم کر کے بادشاہت شروع کر دی۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا مولانا طارق جمیل صاحب سے، ان کا یہ ایک پہلے کلپ آپ سن لیں۔ بادشاہت صحابہ میں کسی کا بادشاہ ہونا بھی ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ کیوں کہ بعد میں آنے والی جو بادشاہ ہیں، اگر وہ کسی کو نمونہ بنا کے چلنا چاہیں تو صحابی کا نجوم کے لحاظ سے وہ عمر عثمان کا اتباع تو نہیں کر سکتے تھے۔ میں یہاں یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب سے ادباً ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی محبت اہل بیت کا انکاری بھی نہیں ہوں، مگر یہ جو بات وہ کرتے ہیں نا کہ یہ صحابہ میں سے ایک شخص کا بادشاہ بننا ضروری تھا تاکہ بعد کے بادشاہ ان کو فالو کریں، مولانا طارق جمیل صاحب گزارش یہ ہے، بالکل بھی ضروری نہیں تھا۔ صحابہ میں سے، طلقاء میں سے تھا بنیادی طور پر، لیکن چونکہ محدثین کی تعریف کے تحت وہ صحابہ میں آ گئے تو صحابہ میں سے کسی کا بھی بادشاہ بننا ضروری نہیں تھا۔ کاش کہ نہ بنا ہوتا، اگر صحابی بادشاہ نہ بنتا، بعد کے بادشاہوں کے پاس بادشاہت کے لیے دلیل ہی نہ ہوتی اور اللہ کرتا کہ نہ ہوتی۔ ان کو غلط دلیل مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف دلیل مل گئی، یہ بدعت تھی، یہ غلط کام تھا، یہ اسلام کی روح کے منافی تھا۔ لوگوں کو غلام بنا لینا، قبضہ کر لینا، استبداد کر لینا اور لوگوں پر تسلط اور تغلب حاصل کرنا، تلوار کے ذریعے حکومت اختیار کرنا، یہ غلط حکومت ہے، یہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ تھا، رسول اللہ کا طریقہ نہ تھا۔ کاش کہ کوئی ایسا شخص جس پر صحابی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے وہ یہ کام نہ کرتا، تاکہ بعد والوں کو حیا ہوتی، انہیں پتہ ہوتا کہ ہم اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان کو دلیل مل گئی اور آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ بہرحال یہ حدیث پاک بہت غور کرنے والی ہے۔ آقا نے فرمایا قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا قال لو ان الناس اعتزلوہم، کاش لوگ ان کے ساتھ اکٹھے نہ ہوں۔ لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، مسلمان تھے، ان مسلمانوں کے ساتھ صفین کی جنگ ہوئی۔ جمل کا قصہ میں کلیئر کر چکا ہوں، اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں۔ یہ مسلمان تھے زیادہ تر طلقاء یا فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہونے والے، ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا صفین۔ مولا علی شیر خدا لڑتے لڑتے بالآخر شہید ہو گئے، اور آپ کی شہادت کے بعد یہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ خلافت آئی اور آپ صلح کی طرف آگے بڑھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب وجوہات کی طرف آؤں گا۔ اللہ رب العزت تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔